बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और दो बातों का तज़किरा जिसका कि हमेशा करते रहे, आज भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद मेरे दिमाग में वही बातें आई। पहली बात तो ये आई कि सारा मुल्क, मेरा कप्तान समेत, मैं अपने कप्तान को सीने से लगा कर रखता हूँ हमेशा। मेरे कप्तान ने कहा इस मुल्क के अंदर लॉकडाउन है। भाई, जिस मुल्क में हज़ारों रिक्शे इकट्ठे हो सकते हैं उस मुल्क में कौन सा लॉकडाउन है? ये लॉकडाउन का लफ्ज़ जितना मिसयूज़ हुआ है, मेरे ख्याल में ये इंतहाई नाइंसाफ़ी और बहुत ही ज़्यादा बदनीति वाली बात है। ये लॉकडाउन कभी मैंने कम अज़ कम लाहौर के अंदर लॉकडाउन नहीं देखा। और ये रिक्शे इकट्ठे होने, नहर के ऊपर जाने, वहदत कॉलोनी तक जाने और उस ग्राउंड में ये लॉकडाउन है तो जनाब सलाम है, फिर आज आपके फैसले बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये गौर फरमाइए कि कभी भी अल्लाह ताला ने गुनाहगारों के ऊपर ऐसा सच अजाब नहीं डाला। मैं उम्मत मोहम्मद की बात कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब भी मेरे रसूल के साथ किसी ने तमस्खर किया, अल्लाह ने उसका बदला लिया। खाने काबा में ओजड़ी फेंकी, अल्लाह ने उन सारों को कत्ल करवा दिया। वो किस बुरे तरीके से वो लोग मरे। तमस्कर उड़ाना जो है ये कमाल ही बुरी का बात है और अल्लाह इस पे बहुत शदीद रद्द अमल देता है। गुनाह पे शायद इतना नहीं देता जितना तमस्खुर पे देता है। ये गरीबों का तमस्खुर आप ना दे, ये बात अलग है, लेकिन आप बुलाकर तस्वीरें खिंचवाकर और फिर अली जड़, हमारे जो रिपोर्टरों ने बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया कि वो घबरा गए थे या वो देख के डर गए थे। अली जड़, अगर वो सारे डर गए थे तो तस्वीरों के सेशन क्यों हुए? ये तो सारे कैट वॉक वाले काम हैं जो कि उन्होंने किए। अली जड़ मेरे साथ हैं। अली जड़, ये बताइएगा कि ये वाक़या, इसका पस मंज़र और पेश मंज़र ज़रा इससे पहले वाज़ेह कीजिएगा कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने बुलाया। तो इतने सारे लोग वहाँ पहुँच गए तो क्या हुआ फिर? जी अली जड़। कोई अल्लाह वाला ट्रस्ट है, गुलबर्ग में इनका ऑफिस है। इन्होंने कुछ दिन पहले अल्लाह वाला एक ट्रस्ट है, क्या क्या गुलबर्ग में इनका अल्लाह ऑफिस वाले? है। कुछ रोज पहले इन्होंने अल्लाह वाले नाम भी देखे ना, अल्लाह वाले लोग हैं। ठीक है, इस ट्रस्ट से, ये ट्रस्ट चलाने बड़े अरसे से इन्होंने बकायदा ऐलान किया और बकायदा बैनर शैनर भी लगवाया रिशू के पीछे कि आपको कुछ प्लान डेट को जो है ना आप आ जाएं, आपको हम राशन देंगे ताकि ताकि जो लॉकडाउन में 1.5 माह आपने अजियत में गुजारा उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सके। अच्छा, क्योंकि गरीब लोग हैं, 1.5 माह ठीक से है। रिक्शे बंद हैं। अगर वो बाहर रिक्शा चलाते हैं तो पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं कि जी आप सोशल डिस्टेंस को नजर नहीं रख रहे, इसलिए आपका चालान होगा। अक्सर रिक्शे भी बंद किए गए, चालान भी किया गया, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। तो वे बस मजबूर लोग हैं, किराए के घर होते हैं। और फिर ज्यादातर जो रिक्शे चल रहे हैं शहर में वो किराए पे रिक्शा लेते हैं, दिहाड़ी पे रिक्शा लेते हैं। पहले वो मालिक जो होता है रिक्शे को उसको किराया देते हैं, बाद में वो अपने बच्चों के लिए राशन लेके जाते हैं। अब की सूरत हाल खराब है, लॉकडाउन है 1.5 माह से, तो उनके पास खाने को कुछ नहीं। जब ये ऐलान हुआ कि आप आ जाए, आपको हम राशन देंगे, तो ये लोग बेचारे बहुत बड़ी तादाद में, वादत रोड एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिसमें हजारों की तादाद में रिक्शे थे। और आपने फुटेजेस में देखा होगा कि ताहद नजर रिक्शा ही रिक्शा है कि वो ये समझे कि अब हमें राशन मिलेगा, कम से कम 15 दिन, महीना या 10 दिन सुकून से गुजर जाएंगे। एनजीओ आए बड़ी खुशी से, जब वो रश देखा तो वो बड़े खुश भी हुए कि रश है, लेकिन साथ ही उन्हें घबराहट शुरू हो गई कि हमने तो चंद दर्जन या चंद 100 लोगों को देना था, ये तो हजारों की तादाद में लोग हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी बांटा कुछ तो ये हमारे गले पड़ जाएगा। उनने बड़े शौक से वीडियोस बनाई, तस्वीरें बनाई। साफ वो वीडियो और तस्वीरें उनका एसेट है, कल वो काम आएगा, कल लोगों को देंगे। फिर उसी नाम पे चंदा इकट्ठा होगा। पहले भी मादी में उसी पे चंदा इकट्ठा किया लोगों के नामों पे। जब बांटने की बारी आई तो उनके हाथ पांव फूल गए कि अब ये कैसे तकसीम होगा। चीजें थोड़ी हैं, बंदे ज्यादा हैं, डिमांड ज्यादा है। यानी बकायदा एक लोगों की तजलील की गई। अली अली आप मेरे साथ रहिएगा। मजीद गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि रिक्शा ड्राइवर्स की यूनियन के सदर हैं। मजीद गौरी, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, और ये मैं वाकई बड़ी संजीदगी से जानना चाह रहा हूँ कि जब लाहौर में लॉकडाउन था परसों, तो ये सारे रिक्शे जो हैं ये वहदत कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड तक पहुँच कैसे गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, मेरा सलाम है आपको कि आपने अपने प्रोग्राम में गरीब रिक्शा ड्राइवरों की आवाज़ को और उनके दुख को समझा और बुलंद किया। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब ये देता हूँ कि भूख का मारा उसको कहीं भी जाना पड़ जाएगा, ये रिक्शे दरिया में से गुजार के भी ले जाएंगे। ये तो फिर सड़कें बेचारे इधर उधर से निकाल के वहाँ ग्राउंड तक पहुँच गए हैं। तो राशन के लिए गए ना, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वहाँ पर इनको बुलाया गया, ये तब वहाँ पे पहुँचे हैं।
یہ کتنے رکشے پہنچے مجید صاحب یہاں پہ؟ اصل میں ایسے ہے کہ اللہ والے ٹرسٹ والے جو ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک یہاں پہ تقریب کی تھی 10 دن پہلے، وہاں پر بھی انہوں نے آدھے رکشہ ڈرائیور کو راشن دیا تھا، آدھے رکشہ ڈرائیور ویسے ہی واپس چلے گئے، اور کل میرے خیال میں کو تقریباً 2-2.5 ہزار رکشہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ انہوں نے اپنے نمائندوں کے ذریعے انہوں نے اطلاعیں پہنچائی رکشہ ڈرائیوروں کو کہ وہاں پر ہم 1 بجے راشن تقسیم کریں گے اور آپ لوگوں نے 11 بجے وہاں پر اکٹھے ہو جانا ہے۔ جب انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب افراد کو بلایا ہوا تھا تو لوگوں کے وہاں پہ گزرنے والے رکشہ ڈرائیور وہ بھی یقیناً کھڑے ہو گئے ہوں گے، اور جب لوگ کھڑے ہو گئے تو ان کے نمائندے آئے، وہاں پر آ کے انہوں نے ویڈیوز بنائی، ویڈیوز بنا کر یہ باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں اور مخیر حضرات کو سینڈ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم رکشہ ڈرائیوروں کو راشن دے رہے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کورونا کی وبا سے جیسے پوری دنیا نمٹ رہی ہے، یہ بتائیے مجھے مجید ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو پچھلی دفعہ جب راشن ملا تو وہ راشن تھا کیا اور کتنے لوگوں کو ملا تھا؟ جو پچھلے دفعہ ہمیں ابھی تک ٹوٹل اللہ والے ٹرسٹ نے 230 رکشہ ڈرائیوروں کو ابھی تک ہمارے ذریعے راشن دیا ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ مگر ایک کتب صاحب بہت بڑی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، یہ آپ کے جو یہاں پہ حضرات موجود ہیں میں ان کو یہ دے کر بھیجوں گا، یہ پیپر کوئی عام پیپر نہیں میں آپ کو دکھانے لگا، یہ اللہ والے ٹرسٹ والوں کا پیپر ہے جس پہ انہوں نے 900 رکشہ ڈرائیور کو راشن تقسیم کرنے کی لسٹیں لوکل گورنمنٹ کو فراہم کی ہوئی ہیں، اور ہماری تمام یونینز کے عہدے ممبران آج ان تمام رکشہ ڈرائیوروں کو ان لسٹوں کے اوپر 1 بائی 1 کر کے ٹیلی فون کر رہے ہیں۔ یہ لسٹیں بلال کتب صاحب میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں غلط بیانی کر رہا ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا کوئی مفاد نہیں ہے، نہ یہ کوئی سیاسی تنظیم ہے، نہ یہ رکشہ یونین کو سیاسی ہے، یہ آپ نے ان کو 1 بائی 1 مجید غوری آپ میرے ساتھ رہیے گا مجید غوری، یقین کریں میں کیونکہ لاہور کا رہنے والا ہوں مجید غوری، میں آپ کو پچھلے بڑے سالوں سے جانتا ہوں، چاہے گفتگو ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یہ جو معاملہ ہے اللہ والا ٹرسٹ کا جنہوں نے آپ کو 200-250 لوگوں کو دیا، میں آپ کو یہ ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں کہ اگر ایلیٹ کا مطلب ہے 4 سٹار یا 5 سٹار یا 5 سٹار پلس، اگر میں راشن کا ایک پیکٹ بناؤں 1 مہینے کے لیے 4 لوگوں کے لیے تو تقریباً 1800 سے 2000، اگر بہت ہی کمال کروں تو 2200، اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب کہ میں نے این جی او کے طور پہ تقریباً 50,000 روپیہ خرچ کیا ہے۔ 50,000 کوئی فرد بھی استعمال کر کے کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ ڈیفنس میں لاہور میں لوگ ہزاروں کی تعداد سے کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ والا این جی او ہونا ضروری نہیں ہے بالکل بھی۔ دوسری بات یہ کہ عبد القدیر اعوان صاحب بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ مجید غوری سنیے گا، عبد القدیر اعوان صاحب سے میں رائے لینا چاہتا ہوں۔ عبد القدیر اعوان، غریب آدمی کا تمسخر اڑانا اور اس غریب کی غربت کا فائدہ اٹھا کے دنیا جہان میں اس کے کپڑے اتار کر لوگوں سے پیسے مانگنا اور لوکل گورنمنٹ سے بھی جھوٹ بولنا اور رمضان کا وقت ہونا اور مسلمان ہونا اور نام اللہ والا ہونا، یہ میرے ہاتھ بندے دیکھ لیں۔ اب فرمائیے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں قدیر بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ بلال بھائی۔ اس پہلو میں 2 چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایک تو جو اللہ کے نام پر انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو حشر کیا، دوسرا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس آواز پر کتنی مخلوق جمع ہوئی تو ضرورت مند کتنے ہیں، اور اسی دونوں پہلوؤں کو اگر ہم اس کے حل میں دیکھیں محترم بلال بھائی، ایک حصہ آتا ہے جو نفاذ کا ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم روز آئے دنوں دیکھتے ہیں کہ فلاں سپورٹ ہو رہی ہے، فلاں جگہ پیسے بھیجے جا رہے ہیں، تو اگر مخلوق کو ان کی ضروریات ان کے دروازے پر پوری ہو رہی ہیں تو یہ بھیڑ کائے کی ہے بھائی۔ تو میں یہ گزارش کروں گا تمام جو جن کے پاس اختیار ہے کہ یہ رمضان المبارک میں صرف اللہ والے نام کے ساتھ جو ہیں ان سے پروسیس نہیں ہوگی، جو ذمہ دار ہے اس کو بھی اللہ کے حضور جا کر جواب دینا ہوگا۔ یہ بات آپ نے جو قدیر صاحب اٹھائی نا، یہ بڑی
بڑی ہی تکلیف دینے والی ہے. یہ میں منجید غوری آپ کی طرف بات لے کر آ رہا ہوں. اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے اور ضلعی حکومت جو ہے وہ بھی یہ کہتی ہے اور بہت سی این جی اوز جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم غریب کے گھر گھر تک پہنچ رہے ہیں, تو یہ جو 250 یہ تو 2-2.5 ہزار رکشے والا آیا ہوگا. میں رکشے والوں کو جانتا ہوں کیونکہ میرا ایک ڈرائیور جو ہے وہ بھی رکشہ چلاتا تھا. رکشہ چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے اور جان ہتھیلی پہ, کیونکہ ڈاکو جو ہے وہ رکشے والے کو بھی نہیں چھوڑتا, اور یہ بڑا مشکل کام ہے گرمی سردی کے اندر رکشہ چلانا. اور اس کے بعد وہ صرف 200-250-300-400 روپیہ رات کو 12 گھنٹے چلانے کے بعد لے کر جاتا ہے. اگر یہ ساری حکومت, ساری ریاست, ساری ایڈمنسٹریشن, پنجاب کی گورنمنٹ, این جی اوز, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ گھر تک پہنچا رہے ہیں, تو یہ 2,500 غریب لوگ لاہور میں پھر آئے کہاں سے رکشے والے؟ ان کے گھر تک کیا سامان نہیں پہنچا؟ یاسمین راشد جی صاحبہ مجید بھائی, اور جو صوبائی وزیر ہیں جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے, اور ڈی سی دانش افضال اور اے سی صاحب ہیڈ کوارٹر رانا امجد صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر ہزاروں رکشہ ڈرائیوروں تک اپنا راشن ضرور پہنچایا ہے, ہم یہ بات مانتے ہیں. مگر لاہور میں 90,000 رکشہ ڈرائیور ہیں مائنس چنگچی رکشہ, 1.5 لاکھ لاہور میں, ان گھروں تک بھی ابھی پہنچنا باقی رہ گیا ہے. میری بات یہ ہے کہ یہ جو 900 کی لسٹ دی ہے اللہ والوں نے لوکل گورنمنٹ کو, یہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں آئی ہے کہ آپ کے ان کے توسط سے نہیں, اخوت والوں نے ہمیں لوکل گورنمنٹ کی طرف سے دیا ہے. الخدمت اچھی تنظیم ہے, المائدہ والوں نے کیا ہے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر, ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کر. ہم جو چیز کی ہے رکشہ ڈرائیوروں کے لیے عوامی رکشہ یونین اور لوکل گورنمنٹ نے مل کے ہم تسلیم کرتے ہیں. مگر خدارہ کتب صاحب, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, رکشہ ڈرائیوروں کی در و دیوار بتا رہی ہے کہ ان کے گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا گیا وہاں پر. کل ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ اپنے بچوں کو بتا کر آئے تھے کہ میں راشن لینے جا رہا ہوں, 2 مہینے سے رکشہ نہیں چلا رہے, یہ ان کے گھروں میں فاقہ کشی ہے. خدا را ہمارے حال پر رحم کریں. کیا ضرورت تھی اتنے ہزاروں رکشہ ڈرائیوروں کو اکٹھا کرنے کی, ان کی غربت کا مذاق اڑانے کی, کہ ہم ان کو راشن دے رہے ہیں, ڈرون چلاتے ہیں, موویاں بناتے ہیں, کہ یہ ہم تصویریں بناتے ہیں. ہم نے ہزاروں رکشہ ڈرائیوروں کو گھروں میں راشن پہنچایا ہے, کسی کے ساتھ کوئی تصویر نہیں بنائی. ہمارے رضاکاروں کی تصویریں کہ راشن لے کے جا رہے ہیں. بس شکریہ ادا کرتا ہوں میں دانش افضال کا. مجید غوری آپ میرے ساتھ رہیے گا. عبد القدیر بھائی کی طرف جاتا ہوں. عبد القدیر, انہوں نے جو ابھی مجید غوری نے جو جملہ وہ سینے میں تیر کی طرح لگ گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو بتا کر آئے تھے کہ ہم راشن لینے جا رہے ہیں. میں بڑے بڑے امیر لوگوں کو سعودی عرب سے لے کے امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے سب کو جانتا ہوں. بہت کم لوگ ہیں, زیادہ تر لوگ جو مذہبی رجحان رکھنے والے ہیں نا, یہ جب 2,000 روپیہ 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ دیتے ہیں, کہتے ہیں جو خرچہ ہے نا اس کی تصویریں اور ریکارڈ بھیجیں. مجھے حیا آتی ہے, یقین کیجئے, بچوں کی یا مانگنے والوں کی تصویریں کھینچتے ہوئے. ان لوگوں کو نہیں آتی. یہ جو تصویریں کھینچنے والے لوگ تھے یہ تو کامیاب ہو گئے, لیکن وہ جو بچوں کو بتا کر آئے تھے کہ ہم راشن لینے جا رہے ہیں, وہ جب عبد القدیر وہ جب گھر گئے ہوں گے تو اللہ, میں کیا کہوں, کیا میں کہوں. دیکھیں بلال بھائی, بات یہ ہے کہ اللہ کریم کا نظام ہے اور اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. دنیا میں اللہ کریم نے ہر ایک کو ایک حیثیت دی ہے, رتبہ دیا ہے, ایک مقام دیا ہے, اس کے تحت اس کی ذمہ داریاں ہیں. آپ یقین مانیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے بام گفتگو کرتے ہوئے ان بچوں کی کیفیت کو بیان تو کر رہے ہیں, لیکن ہمارا احساس کا وہ درجہ نہیں ہو سکتا جو ان بیچاروں کا تھا. نہیں ہو سکتا, سچ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو جو چیز بنیاد ہے بلال بھائی وہ یہ ہے کہ عدل میں مساوات. جب تک ہمارا نظام اور اس کی امپلیمنٹیشن مساوات کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہمارے معصوم بچوں کی نگاہیں اسی طرح دروازوں پر لگی اپنے نام کو استعمال کرتے ہوئے بولنا ہی چھوٹ جاتی ہے اور فراڈ لگانا چاہتی ہے, تو دنیا کا کون سا نظام ہے جو اس کو پکڑے گا؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ والا کہہ رہا ہے تو میرا تو ویسے ہی سر جھک جائے گا کہ یار کمال لوگ ہیں. اس کے بعد وہ وہی کام کرے جو کہ اللہ والوں کو نہیں کرنا چاہیے, تو پھر میں چیلنج کیسے کروں؟ یہ تو ایسے لگے گا کہ میں کسی کے ایمان کا گریبان پکڑ رہا ہوں. یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ جو نظام ہے جس میں نظم و نسق ہے اس کی امپلیمنٹیشن اور اکراس دا بورڈ
جب تک وہ نہیں ہوگی تو یہ مسائل دور نہیں ہوں گے. آپ یہاں کیا آپ مغرب میں دیکھ لیں، آپ کسی ملک کا موازنہ کر لیں، جہاں جہاں امپلیمنٹیشن آف لا ہے وہاں کے نتائج اور ہوں گے. اور انسانی معاشروں میں اس طرح کی تکالیف دیکھنے میں ملتی ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر آہ بکار کی بجائے ان کا تدارک ضروری ہوتا ہے. اور ایسی ایک این جی او تو آپ کے اور ہمارے سامنے آ گئی ہے، جانے اور کتنی ایسی آوازیں ہوں گی. کیوں ان لوگوں کو ضرورت پیش آ رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن سامان کی یا لوگوں کو دینے کی ہمیں پکچرز بھیجو. حالانکہ وہ پکچرز تو ہم وہ نے عبد کہیں بھی القدیر نہیں صاحب میڈیا اس پر لیے دیکھی. کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تصویریں ساری دنیا میں بھجوانی ہوتی ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے. پاکستان میں بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں، جیسے الخدمت ہے، اخوت ہے. الخدمت کے تو ہمارے ساتھ مہمان بھی آگے. جی صدر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی الخدمت کے شکور بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلال بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. شکور بھائی آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کہ بنا سوچے ہم اس لیے مدد کی اپیل جھولی پھیلاتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو جھولیاں خالی کرتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی صحت دے. یہ اللہ والا ٹرسٹ ایک ہے جس نے رکشے والوں کو بلوایا اور پھر تصویریں اتروا کے وہاں سے غائب ہو گئے. میں نہیں چاہتا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کمنٹ کریں کہ وہ جو 2-2,500 لوگ آئے تھے وہ سارے اپنے بچوں کو، بیوی کو گھر سے یہ بتا کر آئے تھے کہ ہم راشن لینے جا رہے ہیں. وہ جب خالی گئے ہوں گے تو بیوی کے آگے تو رو لیے ہوں گے، بچوں کے آگے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ صرف اس کا مداوع کچھ کر دیجئے. دیکھیے مجھے بلال بھائی بہت افسوس ہے. پہلے تو خود رمضان کے اندر اگرچہ آپ نے کہا کامنٹس نہ کریں، لیکن یہ سچی بات ہے، ایسی بڑی دھوکہ دہی جو ہے یہ تو بہت ہی بڑے گناہ کا سبب ہے. اچھا یوں ہے کہ مجھے ابھی بتایا ہے انہوں نے، میں لاہور کے صدر سے بات کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ ان میں سے کچھ ذمہ داران کے نمبر آپ لے لیں. جی. اور میں عبدالعزیز عابد ہیں ہمارے لاہور کے صدر، میں ان سے کہتا ہوں وہ ان کا جائزہ لیں جہاں جہاں یہ رہنے والے ہیں. جو مدد کے امکانات ہماری طرف سے ممکن ہوئے وہ کریں گے انشاءاللہ. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی گھر ایسا رہے جو بیچارہ اس مصیبت کے دنوں میں رمضان کے اندر بچوں کے سامنے شرمندہ ہو. اور یہ تو سچی بات ہے کہ یہ تو ایسے گھڑیاں ہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت کو بہت قریب سے ہمیں دیکھنا ہے. تو آپ نمبر لے لیجئے ان سے. میں لاہور کے صدر سے بات کرتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں کہاں کیا کیا ہو سکتا ہے. ہم آپ کی لاہور کی ٹیم جو ہے ان کو مجید غوری صاحب کا نمبر بھیج دیں گے. مجید غوری صاحب کے ساتھ مل کے جتنے بھی لوگ مجید غوری صاحب کا مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. ان کا تو نمبر بھی شاید مجھے مل جائے گا تو یہ اچھا ہوگا. ان کی غالباً وہ یونین کے صدر بھی. جی بالکل 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 بالکل. جی ایسا ہی ہے. ضرور دیکھیں گے جی انشاءاللہ جو ممکن ہوا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے کہ وہ کیسے ہم سے مدد لیتا ہے اور ہم انسانوں تک کیسے پہنچتے ہیں. بہت شکریہ شکور بھائی. آپ سے یہی توقع تھی. اللہ ہی آپ کو اجر دے سکتا ہے، اس دنیا میں آپ کے لیے لفظ نہیں ہے. اب ہمارے ساتھ جو ہمارے رپورٹر ہیں علی جڑ یہ بتائیے کہ پاکستان میں بہت سی ایسی این جی اوز ہیں اور خاص طور پہ مذہبی نام رکھ لینا بڑا مزہ آتا ہے اور لوگ جو ہیں ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اگر آپ غیر مذہبی نام رکھیں گے تو شاید اتنا وہ این جی او کھیلا نہیں جا سکتا. آپ نے کچھ انویسٹیگیٹ کیا اس این جی او پہ؟ یہ این جی او ہے کیا کام کرتی ہے، کیوں کرتی ہے اور دھوکہ کیوں کر دینا پڑا ان کو؟ لیکن ابھی ہم این جی او کی بات تو بے شک کر رہے ہیں کہ وہ ریسپانسیبل ہیں، انہوں نے دھوکہ کیا اور ان کا کام اکثر این جی اوز کا یہی کام ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ سوائے چند ایک جو اچھی کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ان کا کام نظر بھی آتا ہے، وہ حکومت کی بھی نظر میں ہے، وہ ایجنسیوں کی بھی نظر میں ہے. زیادہ تر یہ جو اس طرح کی این جی اوز ہیں وہ صرف فراڈ کرتی ہیں، تصویریں بناتی ہیں اور ان کا بھی وہی اب تک جو لگ رہا ہے یہی کام ہے کہ تصویریں بنانی ہے باہر بھیجیں. لیکن اس میں برابر کی حکومت بھی ذمہ دار ہے. دیکھیں جب محکمہ داخلہ نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی این جی او ڈائریکٹ کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتی، کوئی انڈیویجول ڈائریکٹ کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتا، تو یہ لوگ کیسے یہاں پہ آ گئے؟ ڈی سی او کی مرضی کے بغیر یہ کیسے آ گئے؟ ڈی سی حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ آپ ہمیں لسٹیں دیں گے، آپ ہمیں پن پوائنٹ کر دیں گے لوگ کہ کہاں پہ کون رہتا ہے، کیا ایڈریس ہے، کیا فون نمبر ہے. حکومت یا سرکار خود ان کے گھر تک راشن پہنچائے گی. انہوں نے لوگوں کو سٹیٹمنٹ ڈالا حکومت نے انتظامیہ علی جڑ جس ملک میں سرکار لاک ڈاؤن نہیں کروا سکتی وہاں پہ راشن کون سا پہنچانا ہے یار؟ لیکن بلال بھائی دیکھیں یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے تو نہ پابندی لگاتے، لوگوں کو کہتے ہیں اپنی جی تقسیم کریں.
لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب ایک ذمہ داری حکومت نے اپنے گلے لے لی کہ اپنے ذمہ لے لی کہ آپ لوگ تقسیم نہیں کر سکتے، ہم کریں گے، آپ ایڈریس دیں گے، آپ ہمیں لسٹیں دیں گے، ہم پہنچائیں گے، تو پھر کل لوگوں کی زندگیوں کو خطروں میں ڈالا گیا، ہزاروں لوگ اکٹھے کیے گئے، ان میں اب ہو سکتا ہے کتنے لوگ انفیکٹڈ ہوئے ہوں گے، کرونا کا شکار آپ کی بات ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے لیکن اتنے لوگ اکٹھے گئے تو حکومت، اسسٹنٹ کمشنر، وہاں کا ایس ایچ او، وہاں کی ریاست جو لوکل تھی وہ وہاں پہ کیا دیکھ رہی تھی، کیا کر رہی تھی اور کیوں سوال نہیں کیا؟ میں اللہ والے ٹرسٹ کو ڈسٹرسٹ نہیں کرتا، میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے تصویریں کھنچوانی تو آپ کم از کم نام بدل لیں، کیونکہ ہمارا جذباتی اور روحانی تعلق ہے اللہ سے، ایمان ہمارا جو ہے اس سے آپ کھلواڑ نہ کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا اور آپ کا اللہ کا معاملہ، لیکن نام استعمال نہ کریں۔ غوری صاحب آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ ایک رکشے والا اگر 12 گھنٹے رکشہ چلاتا ہے تو ایوریج کتنا کما لیتا ہے وہ؟ اوہو بلال بھائی کیا بتاؤں آپ کو، رکشہ چلا کے 400 350 روپیہ رکشے کی دیہڑی دینی پڑتی ہے، 200 روپیہ تک اس کا خرچہ آتا ہے، سی این جی ایل پی جی بھی ڈلاتا ہے، 500 600 700 روپیہ ہر رکشہ ڈرائیور اپنے گھر میں بچا کے لے جاتا ہے۔ گھر کرائے کا، بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہے، رکشہ بھی کرائے کا۔ ارے میری بات سن لیں، ہم مزدور لوگ ہیں، ہم ان سے راشن نہیں لینا چاہتے، ہم محنت کش ہیں۔ خدا را عمران خان صاحب اللہ کا واسطہ ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ کھول دیں، ہم مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ہم لائنوں میں لگ کے راشن لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری عزت نفس مجروح نہ کی جائے، ہماری عزت کا جنازہ نہ نکالا جائے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہم جھولی پھلا کے مانگ کر لے کے آئے ہیں انٹرسٹ والوں سے، ان این جی اوز والوں سے۔ انجمن آرائیاں والوں نے ہمیں پکا پکایا، ہزاروں لوگوں کو کھانا دیا، کسی کو پتہ چلا؟ کوئی پتہ نہیں چلا میاں سعید ڈیرے والے نے۔ مگر گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب خدا را ہمارے حال پر رحم کرے، ہمارے رکشہ ڈرائیوروں کو بھی 15,000 روپیہ دیں ہر مہینے کا، جو انہوں نے لاک ڈاؤن میں گھر گزارا ہے، اور ان کے ان دنوں میں کیے گئے چلانات وہ واپس کیے جائیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی ایس او پیز کے تحت ہمیں اجازت دی جائے۔ ادروائز یہ خودکشیوں پر میں مجبور ہو جائیں گے، ورنہ غربت سے یہ مر جائیں گے، ان کے بچے مر جائیں گے، ان کے گھروں میں بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے۔ آپ کے نمائندے میرے ساتھ ان کے گھروں میں چلیں، آپ رو کر رکشہ ڈرائیوروں کے گھروں سے باہر نکلیں گے جو ان کے گھروں نے غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آئے میں آپ کو اللہ کی قسم دکھاتا ہوں، ان کے گھروں میں لے کے جاتا ہوں۔ بلال صاحب رکشہ ڈرائیوروں کے گھروں میں جا کر پروگرام کریں میرے ساتھ، ان کے بچوں کو دیکھیں وہ کس حال کی زندگی گزار رہے ہیں یار۔ مجھے جو ٹیلی فون آتے ہیں میں سنتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کے درد کا، کوئی نہیں ان کا درد سمجھ سکتا۔ میں بھی مزدور باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی، مجھے پتہ ہے غربت کیا ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے غربت دیکھی ہوئی ہے، میں نے غربت میں جوانی گزاری ہے میں نے اپنی آپ کی۔ اور خدا را ہمارے حال پر رحم کرے، ہمیں نہیں چاہیے لائنوں میں لگ کے، قطاروں میں لگ کے راشن نہیں چاہیے، ہم محنت کش لوگ ہیں یار، ہم اللہ کے دوست ہیں، القاسم حبیب اللہ، اور محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ آپ نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، ہم راشن مانگنے جا رہے ہیں لائنوں میں لگ کے، سارا دن بٹھایا، واپس بھیج دیا یار۔ بس کر دو، ہمارے حال پر رحم کر دو، پبلک ٹرانسپورٹ کھول دو، ایس او پیز کے تحت کھول دو، ہم تیار ہیں، آپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ماسک چڑھا کر رکشہ چلائیں گے، سینیٹائزر کا استعمال کریں گے، ایک سواری بٹھائیں گے، اپنے بچوں کا رزق تو لے جائیں گے، مانگے کو تو نہیں، فقیر نہیں بنیں گے۔ رکشے والوں کو، غریب رکشے والوں، ہم غریب رکشے والا غریب نہیں ہے، مزدور ہے۔ جاؤ چھوڑ دو ہماری جان۔ عمران خان صاحب جو گھر میں راشن پہنچنا تھا، یہ ڈی سی لاہور نے، لوکل گورنمنٹ نے آپ کی عزت بچائی ہے مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کر، کوئی حال نہیں ہے۔ کہاں ٹائیگر فورس؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی، ٹائیگر فورس نہیں نظر آئی، واللہ نظر نہیں آئی۔ میں پبلک لیے آدمی ہوں، جس کا دل چاہے، جس کا جی چاہے، حکومتی نمائندے کا چاہے، آئے، میں لاکھوں رکشہ ڈرائیوروں کے گھروں میں آپ کو پورے پنجاب میں لے کے چلتا ہوں۔ کم از کم 10-12 لاکھ رکشہ ڈرائیور منسلک ہے پورے پاکستان میں۔ کتنے خاندان بنتے ہوں گے لاکھوں، یہ جو بے بسی، قسم پرسی کی، بدحالی کی یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بلال صاحب یہ میرے اندر کا درد ہے، یہ میرا دکھ ہے۔ میں نے کبھی رکشہ یونین پہ سیاست نہیں کی، کسی سیاست کا حصہ نہیں بنا۔ مجید غوری، میں صرف آپ سے کسان کی ہمدردی تو نہیں کر سکتا، میں آپ سے معافی طلب کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کوئی جواب نہیں ہے۔
چند دن کی بات ہے، میرے مجھے محلے کے جب پتا پیچھے چلا بلال کتب ایک صاحب رکشہ آپ ڈرائیور پروگرام کے کر رہے ہیں، رات میں خوش کو ہوا 8 ساڑھے کہ 8 میری بجے آواز وزیر اعظم تک راشن پہنچے دینے گی. گیا تو یقین کریں انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ کو پانی پلاتے ہیں. میں اس لیے نہیں بیٹھا اور پانی نہیں پیا کیونکہ اس رکشہ ڈرائیور کے گھر میں گلاس نہیں تھا شیشے کا جس میں کہ وہ پانی دیتا. میں اس کو امبیرس ایسے کیوں ہی ہے. کرتا؟ وہ میرا جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کے لیے جتنا کر سکتا تھا بس یہی تھا. میری صرف معافی ہے مجید غوری، اور میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ذاتی طور پہ بھی اور اللہ کے حضور بھی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دعا ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو. محنت کرنے والے بھیک نہیں مانگنا چاہتے. میرے کپتان، خدا کے واسطے ان لوگوں کو ننگا نہ کیجیے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد القدیر اوان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. قدیر صاحب بہت شکریہ. جو گفتگو ہوئی اس کو ذرا تھوڑا سا پس منظر میں رکھتے ہوئے یہ فرمائیے کہ کیا رمضان کے اندر جو روحانیت ہے، روحانی تعلق ہے رب تعالیٰ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رمضان کے دنوں میں اس کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے؟ یہ اس میں کوئی بہتری یا بلندی آتی ہے کیا؟ محترم بلال بھائی، گزارش یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے پوچھیں آپ سے تو آپ فرمائے فإنی قریب، کہ میں تمہارے قریب ہوں. تو جب بھی تم دعا کرتے ہو میں تمہاری دعا سنتا ہوں، قبول فرماتا ہوں. اور رمضان المبارک میں حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تمام شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں. اب رمضان المبارک میں یہ بات بڑی واضح طور پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کتنی شیطنت کسی کے اندر داخل ہو چکی کہ شیطان تو ہے نہیں کہ جس کا بہانہ بنائے کہ جی شیطان نے ورغلا دیا. اب جہاں جہاں غلطی اور زیادتی کر رہا ہے تو من الجن والانس کی بات ہے کہ جو شیطنت اس کے اندر داخل ہو چکی ہے وہ عیاں ہو رہی. اور رمضان المبارک وہ عبادت ہے، حالانکہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، اس خاص عبادت کو اللہ کریم نے فرمایا اور روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں نے، اور اسی اتنی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ روزے دار کو امیر یا غریب، بہت بڑا عبادت گزار یا مجھ جیسا گناہ گار، ہر روزے دار کو حضور حق کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے. یہ تو آپ نے ایک ہمارے معاشرے کے ایک ہمارے اس طبقے کو جو ضرورت مند بھی ہے اور جس کے ساتھ زیادتی اس کو اجاگر کیا ہے، تو کتنے اور ہمارے شعبہ جات ہیں، کتنے ہمارے لوگ ایسے ہیں جو سارا دن ریڑھی لگاتے ہیں، کتنے لوگ اور ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر بیٹھے اپنے لیے روزگار کی تلاش میں لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سارے پس منظر میں جو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، چونکہ یہ تجزیہ ایسے نہیں ہے کہ رائگاں جائے گا، ایک دن ضرور کام آئے گا جس دن عدالت ہوگی اللہ کریم کی اور اس کے حضور پیش ہونا ہوگا. بالکل صحیح، تو جس میں دن یہ عدالت ہوگی اللہ کی. اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے گجرانوالہ سے. جی راشدہ، السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بلال بھی، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ میرے. اچھا بلال بھی، میں ٹو دی پوائنٹ ہی بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ مسئلہ بتانا ہے آپ کو. آپ تک پہنچنا، آپ یہ سمجھ لیں کہ آخری شاید حال تھا، ٹھیک ہے، کہ شاید آپ کی بات، آپ کے پاس کچھ ایسا ہو جس سے کچھ فیض ہو جائے. صرف میں یہ ایک لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گی، صرف یہ بات کروں گی کہ مسئلے کو ڈیپ تک ضرور جائیے گا. مسئلے ہیں دو بہنوں کے بارے میں بات میں نے کرنی ہے. بڑی میری بہن ہے، تنگ دستی اتنی زیادہ تنگ دستی ہے، مطلب اس بھائی جو میرے بہنوئی تھے، اگر وہ سعودیہ تھے پہلے، مطلب جاب کر رہے تھے، بہت اچھے وہاں پہ سیٹ نہیں ہو گئے. بہن کا نام بتا دینا اور بہنوئی کا نام بتا دینا. جی نادیہ نام ہے بہن کا اور ذوالفقار میرے بہنوئی کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس کی ہم لوگوں نے فائنینشلی مدد کر، جب تک ہم نہ کریں اس کا گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بھائی بہت اچھے ہیں، مطلب نیچر وائز بھی بہت اچھے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ نہیں ان کی قسمت میں. مطلب باہر اتنا اچھا رہے ہیں، 15-16 سال رہے ہیں، اب آ گئے ہیں یہاں پر بھی آ کر کچھ ایسا سیٹ نہیں ہو رہا. اگلی بات
اچھا دوسری ایک تو یہ بلال بھائی، یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ میں نے بہت بے بسی میں، آپ سمجھ لیں فون میں نے کیا، تنگ کا ضرور بتائیں مجھے. دوسری یہ ہے اس سے جو چھوٹی بہن ہے اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے، اس کی اولاد نہیں ہے. حالات ماشاءاللہ بہت اچھے، سب بہت فیور میں ہیں، اولاد نہیں، جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک دو دفعہ مجھے یوں لگا ہے کہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہیں اس کے شاید بازو اس کا نام کیا ہے؟ چھوٹی بہن کا نام کیا ہے؟ ارم، اور بہنوئی کا نام ہے جمشید. تو ان کے میڈیکل رپورٹس آ گئی ہوئی ہیں؟ میڈیکل رپورٹ بالکل آ گئی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ میڈیکل رپورٹ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں بتایا جا رہا ہے، جیسے سب کچھ کلیئر ہے. ہم پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے دیر ہے. نہیں، آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے بہت زیادہ انویسٹیگیٹ کرائیے. یہ باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ رپورٹس کلیئر ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ایک میڈیکل انٹرونشن چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ جو فرما رہی ہیں ذوالفقار کا اور نادیہ کا، دیکھیے یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ذوالفقار کے مقدر میں رزق نہیں ہے. مقدر تو اللہ تعالیٰ کی رسول کی جو حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں، مقدر 3 چیزوں میں ہے: سواری میں، مکان میں اور عورت کے اندر. تو اگر آپ اس کا زاویہ بدل لیجئے تو پھر آپ کیا کہیے گا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس گیا صحابی کہ میرے پاس رزق نہیں ہے، تو اس نے کہا دوسری شادی کر لو. نہیں ہے تو اس نے کہا تیسری کر لو. اب یہ بہن جو ہے یہ راستہ دے گی، اس کا جواب ہے نہیں دے گی. یہ تو خیال ٹھیک کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بہنوئی سے اور بہن سے کہیے کہ سورہ اخلاص پڑھیں اور انتہا کا پڑھیں، اور چھوٹی بہن سے کہیے کہ وہ ٹریٹمنٹ جینون طریقے سے کروائیں، کیونکہ ایشوز ہیں ان کے پاس اور وہ میڈیکل انٹرونشن چاہیے ان کو. حسیب ہے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حسیب. جی سر، میرا ایک سوال تھا آپ سے. یہ میں جاب کر رہا تھا اپنا، پہلے میں جاب کر رہا تھا، میری جاب ختم ہو گئی. میرا اسپیئر پارٹ کا میں کام کر رہا تھا، وہ ختم ہو گیا. ریسٹورینٹ اوپن کیا، وہ ختم ہو گیا. تو میں کسی بھی جگہ پہ اسٹیبل نہیں آ رہا، بالکل بھی کام نہیں میرا چل رہا. آپ کو کام آتا کون سا سی؟ پہلے آپ یہ بتائیں، اسپیئر پارٹس کا، فوڈ کا، یا کس کا؟ مجھے ریسٹورینٹ کا کام آتا ہے، ٹیک اوے کا، ریسٹورینٹ جو ہے، فاسٹ فوڈ کا. جی فاسٹ فوڈ کا کام آپ نے نہیں کرنا. آپ نے کرنا ہے کھانے پینے کا بنیادی طور پہ، جس کو کہتے ہیں تندور والا کام. یہ آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں، فاسٹ فوڈ والا کام نہیں. حسیب، آپ کام جو کر رہے ہیں اس میں آپ کا اتنا ان پٹ نہیں ہے جتنے آپ کے خیال اور گفتگو ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ اور سورہ اخلاص، یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہو. اور کام آپ نے تندور والا کرنا ہے، یہ فاسٹ فوڈ والا کام آپ نے بالکل نہیں کرنا. جی قصور سے السلام علیکم. سمینہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی آپ کو رمضان مبارک ہو. خیر مبارک. فرمائیے، حکم کیجیے بیٹا. بس یہ پریشانی ہے، بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، کاروبار کرے تب بھی آگے سیڑھی چڑھتے ہیں نیچے گر جاتے ہیں. شادی کو مجھے ہمارے اڑے ہوئے ہیں، ہم نے بابیوں کے پاس پڑھائیاں پر سب دیکھنی. مٹی آتی ہے، چھینٹے آتے ہیں، گوشت آ جاتا ہے، تھڑے پہ کو لگ جاتا ہے. دال پکاتی ہوں تو گوشت کی ہڈی آ جاتی ہے. اچھا، بٹر فلائی آئی تھوڑی کے اس پہ انسانی شکل بنی ہوئی تھی، کوئی مولوی ٹائپ کی، وہ پتہ نہیں کیا تھی، اس کی آنکھیں بھی. اچھا، مولوی ٹائپ کی شکل بن جاتی ہے؟ جی مولوی ٹائپ کی شکل بن جاتی ہے؟ نہیں، بٹر فلائی آئی تھی 3-4 سال پہلے، اس پہ نا وہ مولوی کی شکل بنی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں اجلا تھی، تو وہ شکل ہاتھ کی بنی ہوئی تھی. تو اس لیے وہ اس طرح کاروبار کرتے ہیں. وہ بھی شادی میں ہر طرف سے ہمیں بس اب پرسوں مجھے مٹی پھر گری ہے، ہر طرف سے چھینٹے، مٹی، سرات، وزن، شادی کے مسئلے، لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہمارے گھر سے. تو آپ نے ابھی تک آپ نے اس کا کیا علاج کروایا؟ علاج بھی یار بزرگوں سے کام کرا لیا، اس طرح چلے کے اللہ توبہ کروا لی، پڑھائی پڑھ لی، اس طرح یعنی کہ تو اس سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو؟ نہیں، فائدہ وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، پھر وہ پورا ہوتا کام رک جاتا ہے ہمارا، پورا ہوتے آئیں بھی سیڑھی پہ چڑھ کے واپس گر جاتے ہیں ہم لوگ. اچھا، آپ ایک کام کیجئے، امن تو باللہ و رسولہ، امن تو باللہ و رسولہ، آمن تو باللہ و رسولہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 101 دفعہ. پانی پہ کرنا ہے دم، اور گھر میں لگا دینی ہے چھینٹیں. یہ تو آپ نے کرنا ہے 101 دفعہ پڑھ کے. کبھی بھی 1 دفعہ کر لیجئے، 2 دفعہ کیجئے، جتنی دفعہ مرضی کیجئے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. یہ 2 چیزیں پڑھتے رہیے. اگر تو اثرات ہیں تو وہ پانی کے چھینٹوں سے چلے جائیں گے، نہیں ہے تو دونوں تسمیہ پڑھتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں اور برکات دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. قدیر بھائی، آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں. حضور اقدس یہ فرمائیے، یہ دل کی بات ہے، علم کی بات نہیں ہے. رمضان کے اندر اللہ جب فرماتے ہیں کہ میں تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہوں، تو اس وقت کیا ذکر کرنا جو ہے وہ زیادہ آسان اور قابل قبول اور زیادہ سفر اللہ کی طرف رجحان کر کے کیا جا سکتا ہے،
یا ایسا نہیں ہے، میرا سوچنا ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کو سوچنا درست ہے حضور، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے بات بیان کی ہے۔ میں ایک عمومی چیز عرض کر دوں، یہ جس طرح کے ہمارے مسائل بھی ہوتے ہیں اور جس طرح کے اللہ کریم کے قرب سے ہم اپنے عمومی زندگیوں میں مسائل کا حل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بلال بھائی، اگر آپ غور فرمائیں کہ جس انسان کا امیون سسٹم کمزور ہو تو اسے بہت جلد انفیکشن ہوتا ہے، بہت جلد بیماری اسے پکڑتی ہے۔ جیسے ہماری ابھی بی بی ایک بات کہہ رہی تھی کہ میں کہیں سے علاج کراتی ہوں، کچھ عرصہ ٹھیک رہتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو قرب الہی ہے، یہ وہ دوا ہے جو انسان کو ایمان میں اتنی مضبوطی عطا فرماتا ہے کہ اس سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اور وہ مضبوطی اس طرح کے مسائل، یہ جو جادو کے اور بے شمار، اور اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا اپنا سبب جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یا ہم نے راہ کا انتخاب غلط کیا ہوتا ہے، تو نتائج تو ظاہری بات ہے غلط آئیں گے۔ تو اس میں بہت بڑی مدد ملتی ہے، اور رمضان المبارک مہینوں کا سردار مہینہ، اس کے اشرجات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے، اس میں شب قدر کا ہونا، لیکن اس سارے کا انحصار ہے کہ وہ کتنی باریکی اور کتنی نزاکت کا احساس ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہی نزاکت ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات حضور! اس مہینے کے لیے خاص طور پہ کوئی ذکر الگ سے کرنا چاہیے، یا آپ کہتے ہیں کرنے کو، یا لطائف کا جو ذکر آپ دیتے ہیں وہی کیا جاتا ہے زیادہ تر؟ محترم، بات یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ روزہ ہے، اور اللہ کریم قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے بھوکا رہنے یا تمہارا پیاسا رہنے سے غرض نہیں ہے، اس روزے کی کیفیت کہ جس کا اظہار آنکھوں سے بھی ہو، جو سماعت بھی بیان کر رہی ہو، جو وجود بھی بیان کر رہا ہو، کردار کے ایک ایک پہلو سے آیا۔ پھر جو میرا شعبہ ہے، جب بھی آپ حکیم کے پاس بیٹھیں گے تو وہ حکمت کی ہی بات کرے گا، وہ کسی نسخے کی بات کرے گا۔ تو میرا جو شعبہ ہے یہ تو تصوف کا ہے اور اللہ کی یاد کا ہے۔ اللہ کی یاد تو وہ بنیاد ہے جو انسان کو باعمل کر دیتی ہے، اور رمضان المبارک کی عبادات میں وہ خشوع و خضوع جس کے لیے وہ تقوی نصیب ہوگا، جس کے نتیجے میں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کی یاد کو صبح و شام اور ہمہ وقت اختیار کرنے کی جو ہے وہ صحیح کی جائے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا صورت بات کی عبد القدیر بھائی آپ نے۔ میں وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آ کے گفتگو کو بھی ظاہر جاری رکھیں گے، لیکن ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کراؤں گا، اور اگر آپ کے کچھ خیالات اپنے بارے میں ہیں تو یقین کیجئے وہ آپ کے تمام خیالات آج آپ کے اپنے بارے میں جو ہیں وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے، کیونکہ اب جو شخصیت سے آپ ملیں گے اس وقفے کے بعد وہ آپ کی آنکھیں اور دماغ روشن کر دے گی۔ قدیر بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کسی بھی قسم کا اچیور ہونا، یعنی کہ کسی حد تک کسی جگہ پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، پھر اس کی ریکگنیشن اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے قابل ترین پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کینیڈا میں چھپی ہوئی کسی کتاب کے اندر کو آتھر ہوں؟ 0.001% بھی نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جو کہ موٹیویشنل سپیکر ہوں اور لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہوں؟ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکتے ہوں اور ان کو گائیڈ کر سکتے ہوں؟ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل نہ ہو، اس کے باوجود آپ دنیا کی اور پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات اور ہینڈ چیک کر چکے ہوں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے پاس کوئی وسائل نہ ہونے کے باوجود لوگ ان کو سننا چاہیں؟ ان ساری کوالٹیز کے ساتھ جب آپ کی عمر صرف 13 سال ہو اور آپ کا نام ہو تقوی احمد، تو پھر اس کو اگر یہ قوم کھڑی ہو کے سلام نہ کرے تو پھر قوم کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان۔ تقوی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اچیومنٹس کی آپ کی باتیں جو ہے نا وہ میں نے کرنی ہے، وہ آپ نے نہیں کرنی۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ویل چیئر پہ کیوں بیٹھتی ہو؟ کیا پرابلم کیا ہے آپ کو؟
جی پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو انکل بلال اور سما ٹی وی کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان تمام لوگوں کی آواز بنے جو کہ آج اس کیا کہتے ہیں نفسا نفسی کے دور میں اس ہر ٹائم میں مشکلات میں ہیں، اور آپ ان کی آواز بنے. آئی سلیوٹ یو گائز اینڈ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. مجھے اسپائنا بائفیڈا کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میری جو لوور باڈی ہے وہ پیرالائزڈ ہے، اور میں ویل چیئر یوز کرتی ہوں ایکسیسیبلٹی کے لیے. میری بیک پہ ایک ٹیومر ہے. آپ اسکول تو نہیں جاتی؟ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ گھر میں موبلٹی کے لیے ویل چیئر کرتی ہیں تو واش روم وغیرہ آپ کو کون لے کر جاتا ہے؟ وہ مجھے میری امی ہیلپ کرتی ہیں. اچھا اوکے، آپ کی امی ہیلپ کرتی ہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں کہیں کرائی ہے آپ نے یا ہو سکتی ہے؟ نہیں، پاکستان میں نہیں ہو سکتی. جتنے بھی ڈاکٹر سے بات کی انہوں نے کہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ نا پیچھے سے یہ جو بڈ ہے، جو ٹیومر ہے، اس کو ریموو کروا دیں. اور اگر اس کو ریموو کرواتے ہیں تو بہت سی کمپلیکیشنز کا جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے پرماننٹلی یورین سیک، ویسٹیج سیک لگ جائے گا. میرا سر جو ہے وہ بیلون کی طرح بڑا ہونے لگ جائے گا، اور جو سارا فلوئڈ ہے وہ میرے سر میں اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جو میں پہلے بھی ایکسیسیبلٹی کر پاتی تھی وہ بھی جو ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. تقویٰ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 13 سال. 13 سال کی یہ تقویٰ جو ہے، خدا کی قسم اس وقت میرے جیسے اس بابے کی ماں بن کے بات کر رہی ہے. اتنی کلیئرٹی کے ساتھ مجھے ایک مثال اور دیجئے جس نے کبھی اپنے وسائل، اپنے ذرائع اور اپنی چیزوں کا اظہار کیا ہو. مجھے ایک اور بات بتائیے جس میں اس بچی کی والدہ کچھ نہیں کرتی، وہ 24 گھنٹے اس کی کیئر کرتی ہیں. ان کے والد پچھلے 6 مہینے سے بالکل ہی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. بہت پرائیویٹ جاب کرتے تھے لیکن بیٹی کی کیئر کے لیے، بیٹی کی بیماری کو لک آفٹر کرنے کے لیے پرائیویٹ جاب میں کوئی کنسرن نہیں کرتا. پھر انہوں نے زمینوں کا کام شروع کیا، وہ بھی نہیں چل پایا. اب یہ بچی جو ہے، یہ سوائے اس کے کہ باہر کے ملک جائے اور علاج کروائے اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا کہنا. یہ این جی اوز ایک اسسٹ تو کر سکتی ہیں علاج کے لیے باہر، لیکن وہ علاج کے لیے جانا ہوتا ہے وہاں پہ، باقی لوگوں کو زندہ رہنا ہوتا ہے. اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس کی والدہ ہے، اس کا باپ ہے، ان کو جانا ہے، رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، سارا کچھ. اب اس کلیئرٹی کے ساتھ جب یہ بچی بات کر رہی ہے کہ میری جو موبلٹی ہے وہ پاکستان کے اندر اگر سرجری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رسک یہ ہے کہ اس میں نروز انوالو ہیں، اور وہ مائکرو سرجری جو نروز کی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے اس بیٹی کا کئی سالوں سے میں ذاتی طور پہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جائے. میں اس کو کب سے جانتا ہوں، رمضان کی ایک ٹرانسمیشن تھی اور یہ بہت ہی چھوٹی بچی تھی، یہ لاہور سے گجرانوالہ سے تشریف لائے، اور ایک شخص نے مجھے پیسے ریز کرنے سے اس لیے روک دیا کہ اس نے کہا کہ اس کا سارا خرچہ میں دوں گا. میں اس رات خوشی سے نہیں سویا، اور اس کے بعد میں کبھی اس خوشی اور اس غم کو بھولا اس لیے نہیں کہ اس شخص نے ایک پیسہ نہیں دیا. اس کے بعد یقین تو خیر میرا تو کیا اترا ہوگا، ان کے والد کا کیسے اترا ہوگا، اس بچی کا کبھی بھی یقین میں نے اترتے ہوئے دیکھا نہیں. یہ ہر جگہ پہنچی، یہ ہر کسی سے ملی، اور اس نے ہر کسی کو زندہ رہنے کی ایک بہت بڑی آس اور دلیل دی. آج یہ موٹیویشنل سپیکر ہے، آج یہ کو آتھر ہے، آج یہ ریالٹی اور کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنے والی ایک پاکستان کی ایسی بیٹی ہے جو پاکستان کی بیٹی ضرور ہے لیکن پاکستان کی ماں ہونے کا ایک کردار ادا کر رہی ہے. تمام لوگوں سے، تمام دوستوں سے، تمام سننے والوں سے، ساری دنیا کے اندر سوائے ان لوگوں کے جو وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں یا دھوکہ دے جاتے ہیں، ان سے معافی کے ساتھ، ان کے علاوہ تمام لوگوں سے درخواست ہے خدا کے واسطے شرمندگی سے مجھے بچائیے گا، اور جو وعدہ کیجیے گا وہ پورا کیجیے گا. اس بچی کو پیسے چاہیے، جتنے بھی کروڑوں اکٹھے ہو سکیں وہ کم ہے، کیونکہ اس نے علاج باہر سے جا کے کروانا، اور باہر علاج سستا نہیں ہے. میں
اپیل کر رہا ہوں ان تمام مخیر حضرات سے، ان تمام غریب دوستوں سے جو 1 روپے سے لے کے 1 ارب روپے تک دے سکتے ہیں، لیکن میری توبہ اور میری معافی ہے ان لوگوں سے جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سامان خبروں میں بھی چلایا تھا کہ یہ کس طرح صورت ہو سکتی ہے کہ آپ جب وعدہ کریں اور اس کے بعد یہ نہ کریں۔ تقویٰ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں زندگی میں اداسی ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہاں مجھے پتا ہے اللہ پاک نے کسی مقصد سے بھیجا یہاں، تو پتہ نہیں اللہ پاک کو ہی پتا ہے کہ میں چل سکتی ہوں یا نہیں، لیکن اللہ نے اگر چاہا تو جب جنت میں جاؤں گی وہاں تو چل سکتی ہوں نا، وہاں میں بھاگوں گی، دوڑوں گی، لیٹوں گی اور ساری مستیاں کروں گی اور سکون سے سوؤں گی۔ قدیر بھائی آپ کچھ کہیے گا اس بچی کو؟ میں اس بچی کے لیے دعا گو ہوں، اور عزت ذلت کا اللہ کریم خود مالک ہے، اور اس معصوم کو تکلیف میں اور اس حال میں پھر اللہ پاک نے آپ جیسے احباب کو یہ توفیق بخشی، اللہ آپ کو اجر دے کہ اس موضوع کو اتنا بلند کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو میری بچی نے آخر میں بات کی ہے کہ یہاں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو میں آخرت میں اس کا مجھے ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ یقین مانیں یہ وہ نقطہ ہے جو آج ہماری بے شمار مخلوق انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اگریشن کا شکار ہے۔ یہ نقطہ جو ایک بچی بات کر رہی ہے، یہ اگر ہمارے معاشرے کو سمجھ آ جائے تو ان بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ اللہ کریم کی تقسیم ہے نا جی۔ قدیر بھائی آپ اپنے طور پہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جاننے والوں، کیونکہ آپ کے چاہنے والے ساری کائنات اور ساری دنیا میں، ایک اپیل فرما دیجیے گا اس بچی کے لیے۔ جی میں ضرور اپیل کروں گا، اور اپنی اس بچی کے لیے صرف یہاں نہیں، میں کینیڈا میں بھی اپیل کروں گا، چونکہ آپ کا پروگرام جو ہے یہ سوشلی بھی جو اگر ٹی وی اسکرین نہ ہو تو اس حوالے سے بھی ہر جگہ دیکھا سنا جاتا ہے، تو میں ہر جگہ اور ہمارے خصوصاً جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ ایک ایسا ہمارا معجزاتی عمل ہوگا، ایک کرامت ہوگی کہ ایک معصوم بچی جو معاشرے میں اس بیماری اور قسم پرسی میں ایک اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اللہ کریم اسے صحت عطا فرمائے تو یہ ہماری قوم کی وہ بیٹی ہے جو ہماری قوم کی تعمیر میں حصہ ادا کرے گی۔ تو میں مخیر حضرات سے، اور آپ نے بڑا خوبصورت بات کی کہ وہ جو 1 روپیہ دے سکے، کیونکہ ہونا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہے، تو میں ضرور اپیل کرتا ہوں جی، اور تمام بہن بھائیوں سے، اپنے متوسلین سے اور تمام اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ضرور اس کی مدد کی جائے۔ انشاءاللہ، اور آپ کو ماننے اور آپ کو سننے والے بہت لوگ ہیں۔ تقویٰ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا خوبصورت بولنا، اتنی اچھی اچھی باتیں اور اتنی میچور باتیں اور اتنی مذہبی باتیں اور اتنی جنت دوزخ کی باتیں، یہ ساری کس نے سکھا دی آپ کو؟ یہ میرے پیرنٹس نے سکھائی ہیں، اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی نظم جو ہے آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گی، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی میری جان، بسم اللہ۔ دوستو چلو کچھ کام کر جائیں، کسی کے کام آ جائیں، کوئی رستہ سجھا جائیں، کسی کی رہنمائی اور کسی کا گھر بنا جائیں۔ کہیں عملی ضرورت ہے، کہیں فکری ضرورت ہے، نئی فکریں جگا جائیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے یارو، جو سیکھا ہے سکھا جاؤ، جو دیکھا ہے دکھا جاؤ، رسائی سوچ کی اپنی گلی کوچوں میں پھیلاؤ، فروغ نسل کی خاطر ذرا سا وقت دے جاؤ، کوئی تبدیلی لے آئیں، چلو کچھ کام کر جائیں۔ بہت شکریہ۔ تقویٰ یہ تم نے خود لکھا ہے؟ جی۔ یہ کب لکھا تھا بیٹے؟ یہ 3 years back۔ تقویٰ میری جان، میری پیاری سی بچی، آئی لو یو میری جان، اور میری دل سے تمہارے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو آسان کرے،
میں تو آپ کو یہ بھی سننے والوں دیکھنے والوں کو دعا نہیں دے سکتا کہ آپ کو اللہ تقویٰ جیسی بیٹی دے، کیونکہ وہ بھی بیمار ہے. جب اسے شفا مل جائے گی تو میں دعا آپ کو ضرور، اللہ ہر گھر میں تقویٰ جیسی ایک بیٹی دے. اس کے جو نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے، اکاؤنٹ نمبرز، ٹیلی فون نمبر سب چل رہے ہیں. اللہ کرے کہ اگلی دفعہ جب تقویٰ سے ہماری ملاقات ہو تو تقویٰ احمد جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے آپ کے ساتھ گفتگو کرے انشاءاللہ تعالی. ملک میں جو مرضی ہوتا، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اسلام آباد جو ہے اس کے اندر سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہوگا، ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری وہاں پہ بھرپور قسم کی سینکڑوں لوگوں کی کیبنٹ جو ہے وہ بیٹھتی ہے، منسٹر صاحبان بیٹھتے ہیں وہاں پہ، سیکریٹریٹس ہیں ہر چیز کے، اور وہاں پہ جو عام عوام ہے، غریب غربا ٹائپ لوگ جو ہیں جو سبزی دال جو ہے وہ خرید کے کھاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عادل ترنولی جب ہمیں اسلام آباد کے ریٹس بتائیں گے تو وہ سب سے زیادہ پاکستان میں کم ہونے چاہیے. عادل ترنولی سبزیوں کے، پھلوں کے، اجناس کے ریٹ بتائیے، اور خدا کے واسطے بتائیے کہ یہاں پہ حکومت کی ریٹ قائم ہے. جی بلال صاحب دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ پورے ملک میں یہاں پر ریٹ سب سے کم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہر طرح کے محکمے جہاں پر جو ہیں وہ کارروائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد کے جو سبزی اور فروٹ فروش جو ہیں وہ بھی ساتھ یہ ان کا مائنڈ میں یہ سیٹ اپ بھی ہے کہ یہیں پر یہ شہر اقتدار کہا جاتا ہے اس کو، یہیں پر سب سے زیادہ جو امیر لوگ ہیں وہ یہاں پر بستے ہیں. اسی وجہ سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ریٹ لسٹ مختص کی گئی ہے، اگر اس میں دیکھ لیں آپ، کیلے کا ریٹ ہی اگر ضلع انتظامیہ نے 60 سے 70 روپے دیا ہے تو وہ یہاں سے 130 اور 40 روپے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح خربوزے کا ریٹ جو ہے انتظامیہ کی جانب سے 45 روپے، جبکہ وہ یہاں پر مارکیٹ میں لگا ہوا ہے. اسی طرح عام پبلک کی جو دکانیں ہیں یا اس کے علاوہ شہر کی جو دکانیں ہیں وہیں پر سرکاری جو ریٹ ہے اس کے ڈبل جو ہے وہ وصول کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے روزانہ صبح ایک ریٹ لسٹ جاری کی جاتی ہے، جو ریٹ لسٹ ایک سبزی منڈی کے لیے، ایک اسلام آباد کے سیکٹرز کے لیے، اور ایک ریٹ لسٹ جو ہے وہ اوور آل ڈسٹرکٹ کے لیے. تو اسی وجہ سے اسلام آباد کے جو پوش سیکٹر ہیں وہاں پر الگ نرخنامہ ہوتا ہے اور منڈی کا الگ. تو جسی طرح اگر عام شہریوں کے لیے عام مارکیٹ کی بات کی جائے تو عام مارکیٹ میں اگر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریٹ لسٹ ایک چیز کا دیا گیا ہے تو وہاں پر 60 سے 70% جو ہے وہ زیادہ وصول کیے جاتے ہیں. اسی طرح دوسری جانب ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں. اب تک تقریباً ایک اندازے کے مطابق ضلع انتظامیہ نے جو ریٹ لسٹ جاری کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا تو اس میں تقریباً 15 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ 12ویں روزے تک ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف دکانوں پر کیا گیا ہے. اور اس دوران بہت شکریہ ہمیں مزید ڈپریس کرنے میں، بہت ہی ممنون کہ 35 سے 40% جو ہیں وہ ریٹس زیادہ ہیں. اگر کسی لوگ آپ میں سے کسی دوست نے سرکاری نوکری نہیں کی تو اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر صاحب نے، فلاں منسٹر صاحب نے وہ پریزنٹیشن لی، یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ اتنی نکمی اور مس لیڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ یہ جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے نا ریٹ لسٹیں جاری کرنا، یہ ساری کاغذ میں ہوتا ہے. پوچھے گا کہ جناب علی یہ ریٹ لسٹ ہے، حقیقت آن گراؤنڈ کیا ہوتی ہے وہ بالکل ایک الگ کہانی ہوتی ہے. قدیر بھائی آپ نے یہ ریٹ لسٹ بھی سنی، اس پہ تو میں بات کروں گا ہی نہیں کہ جو ریٹ ہے گورنمنٹ کی وہ کہاں پہ جاری ہے. یہ فرما دیجئے اپیل کے طور پہ اور دل کی اتھر گہرائیوں سے آپ نے بتانا ہے، ایک بزرگ کے طور پہ نہیں بات ہونی. یہ فرمائیے کہ رمضان میں کیا واقعی دینے کا رجحان جو ہے لوگوں کا وہ بڑھتا ہے؟ اور ہم جب کہتے ہیں کہ محتاج کو ڈھونڈ کے دینا ہے تو وہ محتاج جب سامنے آنکھوں کے آکے کھڑا ہو جائے اور پھر بھی قوم اور عوام نہ اٹھ پائے اور نہ اس کا بازو پکڑ پائے تو اس ملک میں پھر ممبر فیل ہوتا ہے، ایمان فیل ہوتا ہے، دین کی کمی ہوتی ہے، یا آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے؟ بات یہ ہے جی کہ قرآن کریم رمضان المبارک کے انعام میں تقوی ارشاد فرماتا ہے، اور تقوی کو اگر ہم مفہوم میں دیکھیں ایک حضور حق کی کیفیت ہے، اور حضور حق اللہ رب العالمین کی جو تمام عالمین کا پالن ہار ہے. جب اس سے بندگی کا رشتہ نصیب ہوتا ہے تو وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں
ہمارے سامنے اختیار فرمائی، تصحیح فرمائی، تربیت فرمائی، اجماع امت میں پہنچانے کا اور ایک ایک بندے تک پہنچانے کا سبب ہے۔ تو اس سارے بحر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو فقدان ہمیں واپس اگر دیکھنا ہے تو اس جگہ پر ہے جو تعلق مع اللہ کا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جب بندہ روزہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ اس کا انعام تقوی ہے۔ اور اگر ہمارے کردار میں تقوی کی جھلک نہیں ہے، کیا جوڑی ہے ہماری گفتار میں تقوی کی جھلک نہیں ہے، ہماری باتیں سننے ہمیں وہ پسند ہیں جو اعتراض ہو، جو حل ہو، اس پر نہ جائیں، تو یہ وہ معاملات ہیں جسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بلال بھائی کو لگ بھگ 26 سال سے ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں، اور میری جو ذاتی زندگی ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ آفس آرز نہیں ہے، ممکن حد تک جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کام کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور اس میں میں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ کبھی بھی انتظامی امور کو بہتر کرنا یہ انفرادیت کو نہیں، آپ سسٹم کو لانچ کریں۔ جتنا سسٹم ایکٹیو ہوگا، پھر بات اگر آپ اسلام آباد کی کریں گے تو بھی وہی ہوگی، بات آپ نوشکی کی کریں گے تو بھی وہی ہوگی، بات کراچی کی کریں گے تو بھی وہی ہوگی، اسی طرح کشمیر یا بلتستان کی بات کریں۔ سسٹم جو ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس کے لیے محنت درکار ہے، اپنے حصے کے کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان المبارک اور اسلام کا ایک ایک حکم جو ہے وہ بندے کو ایسا تیار کرتا ہے جو نہ صرف اپنے عزیز داری، صرف مسلمان یا اپنا ملک، وہ تو مخلوق خدا کی بھلائی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ قدیر بھائی ایک بڑا ہی ذاتی سا سوال ہے یہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ فرمائیے کہ جب جو کی جاتی ہے لطائف کی طرف، قلب کی طرف، اور ذکر کیا جاتا ہے اللہ اور ہو کا، روزے میں کیا انسان کی جو سپیڈ ہے، پتہ نہیں لفظ استعمال کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، جو روحانی سپیڈ ہے یہ بڑھ جاتی ہے کیا؟ بات یہ ہے جی کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہو تمہارے اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس کیفیت اور اس حال میں جب اللہ کریم کا قرب ہو تو ایسے عمل نہیں ہو سکتا، اور جب اس بات اور اس پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی تو انابت چاہیے اور رجوع اللہ چاہیے۔ آگے سنبھال اللہ کریم لیتے ہیں، ہمارے رکوع سجود اس قابل نہیں ہے جو میرے اللہ کی شان ہے، ہماری طلب اس صد کی نہیں ہے کہ ہمیں قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کر دے، یہ تو وہاں کے کرم اور عنایات ہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو خالص پیش کرنا ہے، اور اس خالص پیش کرنے میں بھی ہم شرمندہ ہیں۔ ہم اسلامی عبادات کو مقابل دیکھتے ہیں، پھر اعتراضی پہلو پر جاتے ہیں، جب کسی پہلو کو اعتراض اور اعتراضی پہلوؤں سے کھنگالیں گے ہم اسے حاصل کیا کریں؟ تو انابت شرط ہے۔ قدیر بھائی یہ سوال آپ ہی سے پوچھا جا سکتا ہے، میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس میں ڈھکے چھپے لفظوں سے شاید جواب نہ دیں۔ جو خانہ کعبہ ہے، حرم ہے، اس سے ہماری ایک روحانی تعلق ہے، عبادت کا تو ہے، روحانی تعلق ہے۔ مدینہ شریف سے ہمارا ایک روحانی تعلق ہے، عبادت کے بعد ایک روحانی تعلق ہے۔ یہ دونوں حرم جب بند ہو گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو عبادات کا تسلسل تھا وہ تو ٹوٹا، لیکن وہ جو روحانی تسلسل تھا اس پوری کائنات کے اوپر جو ایک سایہ جو پڑ رہا تھا روحانیت کا، کیا اس کے اندر بھی کوئی فرق آیا تھا؟ اس کے اندر فرق آتا تو کیا یہ جہان باقی رہتا؟ کیا بات، رب کائنات کی رحمت کا تسلسل حیات کا سبب ہے، عدم سے حیات عطا فرمائی گئی۔ کیا بات، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی ضروریات کا پورا ہونا کافی ہے، نہیں، ہمارا ہونا مشروط ہے رحمت باری تعالیٰ سے، اس کا کرم اور احسان ہے تو لمحہ لمحہ حیات ہے، ایک لمحے کا انقطاع ہے تو ہر شے بند ہو جائے۔ ہمارے حصے میں آیا تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ باتیں ہیں جو آپ نے سارے پروگرام میں درد دل بیان کیا، حرمین شریفین تک، لیکن یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ اور میں ایک اور جو مثبت پہلو عرض کروں گا بلال بھائی وہ یہ ہے کہ میں خطا کار ہو سکتا ہوں، گناہگار ہو سکتا ہوں، میرے گرد و پیش جاننے اور ملنے والوں میں کمی بیشی ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اچھائی دنیا سے اٹھ گئی۔
یہ نہیں ہو سکتا کیا بات کہ وہ جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں وہ دھڑک نہیں رہے، وہ دھڑک رہے ہیں تو جہان باقی ہے۔ نور ایمان مخلوق کے سینوں میں مزین ہے تو یہ جہان باقی ہے۔ یہ طلوع و غروب، یہ صبح و شام تب ہو رہے ہیں کہ اس جہان فانی میں وہ حیات کا سبب جو نور ایمان ہے وہ میرے اللہ کے کرم سے باقی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور۔ یہ فرمائیے کہ آج کل ہم جو انٹرنیٹ ہے یا واٹس ایپ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو سنتے ہیں کہ اس بیماری کا کووڈ کا اگر رزلٹ پازیٹیو آ جائے تو یہ روحانی علاج ہے۔ یہ روحانی علاج آپ کی نظر میں کہاں تک مفید ہیں، ہونے چاہیے اور کیا ہوں گے؟ بات یہ ہے جی کہ سبب کے تحت چیز کا دیکھنا اور بات ہے اور اسے کل جاننا اور بات۔ دعا، کیا بات خوبصورت کی ہے، اسے کل جان، سبب کے تحت دیکھنا اور بات ہے، کل جاننا اور بات ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، واہ۔ کیونکہ جب بات کل کے معنوں میں آئے گی تو وہ ہے جو رب کائنات کی ذات ہے۔ تو اس لیے تعویذ کی بات ہو، آپ دم کی بات کریں، آپ کسی وظیفے کی بات کریں، یہ سارا کچھ اللہ کے حضور استدعا ہے، دعا ہے، درخواست ہے، ہوگا وہ جو اللہ کریم کو منظور ہے۔ اور ایک چیز اسی علاج اور معالجے کے حوالے سے عرض کروں کہ میڈیکل سائنس ایک سبب ہے، اسی طرح روحانی طور پر جو علاج کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سبب ہے۔ ہر دو صورت یا کوئی صورت اس میں وہ ہوگا جو اللہ کریم کو منظور ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں دودھ شفا کی شے ہے، کتنی لوگوں کو دودھ پلائیں تو ان کی موت کا سبب ہو جاتا۔ تو اس لیے نتائج اللہ کریم کے دستے قدرت میں۔ تو دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے، تو سبب کا سبب تک رکھنا یہ اچھا ہے، یہ دین کا حکم ہے، سنت ہے، دینی حکم ہے۔ اور جب ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے رجوع اللہ کریں گے اور اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی یہ برکات عطا فرمائے کہ یہ حقیقت جو ہم مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہمیں وہ نصیب ہو جائے جو ہمارے قدیر بھائی آپ نے کمال بات کر دی کہ سبب جو ہیں ان کو رکھنا وہ سنت ہے، بڑی کمال بات کی۔ میں ایک بڑا ہی ذاتی سوال کہہ رہا ہوں، اس کا چھوٹا سا چاہے آپ مختصر جواب دینا چاہیں۔ روحانی طور پہ جب آپ توجہ میں ہوتے ہیں تو آنے والے حالات آپ کو کیسے دکھتے ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کریم جانتے ہیں، اور جس حصے کا جتنا اللہ کریم کسی کو دکھا دے اس کی اپنی مرضی ہے، اور کسی کی ذات میں یہ اس کی ذاتی اگر آپ کہیں نا جی کہ ہے طاقت نہیں، یہ با اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی کی وجود سے خرق عادت کوئی عمل ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اسی طرح ولی کی وجود سے یا اس کی کسی بات بہت خوبصورت بات قدیر بھائی کہ قدیر بھائی آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کے لیے، کل مسلمانوں کے لیے اور کل دنیا کے لیے اس وبا سے نجات کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے اور آخرت بالایمان کے لیے دعا فرمائیے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تقذبك ولا تهلكنا بعذاب واعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ بار الہ ہم کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما دے، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہمارے محترم بھائی چلا رہے ہیں اس میں بار الہ ان کی محنت قبول فرما، بے شمار مخلوق، بے شمار ناداروں کی مدد کا ایک بھیڑا اٹھایا ہے، اللہ کریم کو انہیں اور توفیق دے، اور ان بیچاروں کی جن کے مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے بار الہ ان کے حل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما ہے بار اللہ۔ یہ وطن عزیز تیرے نام پر نصیب ہوا ہے، تو نے عطا فرمایا ہے،
بارے اس کی حفاظت فرما، ہمیں عدل عطا فرما، بارے تو غفور رحیم، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد، اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ بہت شکریہ قدیر بھائی آپ کا، آپ ساتھ ہوتے ہیں تو بہت سے باتیں جو ہیں وہ جو سمجھ نہ آنے والی ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ بہت ہی ممنون ہوں آپ کا، آپ اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، بہت شکریہ قدیر بھائی آپ کا، جب آپ اپنے ہیروز کی عزت نہیں کریں گے یقین کیجئے آپ کی تاریخ عزت نہیں کرے گی۔ ہم اپنے عزت داروں کی عزت کتنی کرتے ہیں، یہ آج کا تجزیہ ہم لوگ ہمارے لوگ میں دیکھیے، اور اس کو صرف کانوں سے اور آنکھوں سے دیکھنا اور سننا نہیں ہے، اس کو اپنے ضمیر کی آواز سمجھ کے دیکھیے گا۔